बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सन 2001 में एक दरवेश सिफत इंसान और सरकारी अफसर डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने पाकिस्तान के असल मरज़ की तशख़ीस कर दी और वो इस हकीकत को जान गए कि इस मुल्क का असल मसला गुर्बत और जहालत है। वो दीन इस्लाम की इस असल रूह को भी समझ चुके कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करूँ बयां। चुनांचे सरकारी नौकरी को खैराबाद कहकर उन्होंने अंसार मदीना के मवाख़ात के जज्बे के तहत अखुवत की बुनियाद रख दी, लेकिन गरीबों को खैरातखोर या बकारी बनाने की बजाय उन्होंने उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करने और दूसरों को देने के काबिल बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इंतहाई गरीब लोगों को बिलासूद कर्ज़े देने और उनके लिए छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की स्कीम तैयार की। इब्तिदा अपनी ज़ात से की और फिर अपने जैसे चंद दोस्तों को साथ लिया। पहले साल मुहताजों को सिर्फ 10,000 रुपये का कर्ज़ा दिया जाता था। इस काम के लिए उन्होंने गांव के मस्जिद को मरकज़ बनाया और नमूद नुमाइश की बजाय खामोशी के साथ काम करने को तरजीह दी। उनकी अखलास की बरकत से अल्लाह ने इस काम में इतनी बरकत डाली कि आज गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक और चतराल से लेकर कराची तक लाखों गरीब न सिर्फ बाइज़्ज़त रोज़गार के मालिक बन गए हैं, बल्कि कई एक लेने वाले की बजाय देने वाले भी बनकर अब अखुवत के इस कार खैर में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अभी तक अखुवत 55 लाख गरीब पाकिस्तानियों को 180 अरब रुपए का बिलासूद कर्ज़ा देकर उन्हें रोज़गार से बरसर रोज़गार बना चुकी है। ये अमर हैरान कुन है कि वो बिलासूद कर्ज़ा देकर बैंक की तरह ज़मीन या कोई चीज़ रहन में रखते हैं और न कोई और गारंटी लेते हैं, लेकिन जिस मुल्क में बड़े बड़े सरमायादार और बाइख्तियार लोग अरबों के कर्ज़े हड़प करवा लेते हैं, माफ़ करवा लेते हैं, वहाँ गरीबों को बग़ैर ज़मानत के दिए जाने वाले इन कर्ज़ों की वापसी जो किस्तों में होती है, उसकी बरवक्त वापसी की शरह 99% है। वही गरीब कर्ज़ा खा रहे हैं और न भाग रहे हैं। आज गरीबों को कर्ज़ा देने का अखुवत का ये प्रोग्राम पूरी दुनिया का वाहिद, मुनफरिद और मुकम्मल तौर पर सूद से पाक प्रोग्राम है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर न सिर्फ इस प्रोग्राम की तारीफ़ हो रही है, बल्कि उसकी कामयाबी पर हैरत का इजहार भी दुनिया भर में किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब और उनके अजीम साथियों की खिदमत इंसानियत के लिए बेचैन रूह ने उन्हें कर्ज़ा स्कीम पर इक्तफ़ा करने नहीं दिया और वो कई दीगर मैदानों में भी खिदमत खल्क़ के साथ साथ तालीम के मैदान में भी कूद पड़े। अखुवत एजुकेशन सर्विस के तहत पहली फुर्सत में उन्होंने पंजाब के 4000 नॉन फंक्शनल स्कूलों को फंक्शनल बनाया और 350 स्कूलों का इंतज़ाम संभाल लिया, जहाँ गरीब बच्चों को क्वालिटी तालीम दी जा रही है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अखुवत लर्निंग हब्स के नाम से एक प्रोग्राम इसके अलावा है। 2015 में अखुवत ने ऐसे तलबा के लिए जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अखुवत रेजिडेंशियल कॉलेज कायम करने शुरू किए, जहां मुकम्मल तौर पर मुफ्त तालीम और हॉस्टल की सहूलत दी जाती है। अभी तक अखुवत ने NJV हाई स्कूल कराची, अखुवत कॉलेज बराए ख़वातीन चकवाल, अखुवत फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अखुवत कॉलेज कसूर कायम किए हैं। इन कॉलेजेस की खसूसियत ये है कि हर कॉलेज मिनी पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि उनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से तलबा व तालिबात को यकसां दाखिला दिया गया है। मज़ीद तालीमी इदारों के क़याम की कोशिश के साथ इन कॉलेज़ को यूनिवर्सिटीज़ में बदलने का मंसूबा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अखुवत कॉलेज कसूर को यूनिवर्सिटी की हैसियत से तरक्की दे दी गई है, जहां का सालाना रियूनियन तकरीब 16 से 18 दिसंबर तक मुनक़द हुआ। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने मुझे भी मदऊ किया था और वहां जाकर मुझे शदीद अफसोस हुआ कि गुज़िश्ता साल या उससे पहले साल मैं क्यों इस तकरीब में शिरकत की सादत से महरूम रहा। अखुवत के नाम और काम से मैं अरसे दराज से वाकिफ़ था और डॉक्टर साहब के साथ पिछले कई सालों से रब्ता रहता है, इसलिए
پہلے بھی انہوں نے کئی بار دعوت دی، لیکن گزشتہ سالوں میں بوجوہ نہ جا سکا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اخوت فاؤنڈیشن کی یونیورسٹی بھی ان کے دیگر پروجیکٹس کی طرح اپنی مثال آپ ہوگی، لیکن یہ کہ اس قدر خوبصورت ہوگی، اس قدر روح پرور ماحول ہوگا، قومی یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کا اتنا خوبصورت اور مختلف علاقوں اور زبانوں کا حسین امتزاج ہوگا، اور جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور سب سے بڑھ کر تربیت پر بھی اس قدر زور ہوگا، اس کا میں نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کے علمی عروج کے دنوں کے قرطبہ کی عمارتوں کی طرز پر تعمیر کردہ اس خوبصورت اور وسیع و عریض عمارت کے اندر داخل ہوا تو استقبال کے لیے خوبصورت پینٹ کوٹ میں ملبوس اور ٹائی لگائے لائن میں کھڑے طالب علموں کے چاق و چوبند دستے نے میرا استقبال کیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایک طالب علم بلوچستان، دوسرا پختونخوا، تیسرا پنجاب، چوتھا گلگت بلتستان اور پانچواں سندھ سے تعلق رکھتا تھا۔ جن طلباء نے گارڈ آف آنر دیا وہ بھی اسی طرح پاکستان کی تمام قومیتوں پر مشتمل تھے۔ اسی طرح مجھے معلوم ہوا کہ ہاسٹل کے ہر کمرے میں 4 طلباء کی رہائش کا انتظام ہے، اور خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ چاروں طالب علم مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ان تعلیمی اداروں کا سلوگن ایمان، اخلاص، احسان اور انفاق ہے، اور طلباء کی تعلیم و تربیت میں خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں کے فارغ التحصیل طلباء ان قرآنی صفات کا مجموعہ اور نمونہ بنیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا میں اپنے خطاب کے دوران اس کی طرف جا ہی نہ سکا، کیونکہ اس یونیورسٹی کے دورے اور پھر ڈاکٹر امجد ثاقب کی بریفنگ کے دوران میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی وجہ سے میرے خیالات اور احساسات میں ایک انقلاب سا آ گیا تھا۔ مایوسی کی جگہ امید نے لے لی تھی۔ میں نے اس یونیورسٹی کی صورت میں ایک ایسا منی پاکستان دیکھا جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کی عکاس تھی۔ ہنگامے کی جگہ ڈسپلن، گندگی کی جگہ صفائی، نفرت کی بجائے اخوت، مایوسی کی بجائے امید، اور پھر ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق کے جذبات اور احساسات۔ یہی تو وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کی فقدان نے پاکستان کو دہشتستان بنا دیا ہے۔ اسی لیے اپنی تقریر میں مجھے یہ کہنا پڑا کہ اگر اخوت کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء بھی ہماری طرح کے روایتی صحافی، سیاستدان، سرکاری افسر یا جرنیل بننے کی بجائے اپنے اپنے علاقے کے امجد ثاقب بن جائیں تو پاکستان کو جنت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ ان تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم کرم ایجنسی کا طالب علم اگر اپنے علاقے کا اور گوادر کا اپنے علاقے کا، گلگت بلتستان کا اپنے علاقے کا، کراچی سے تعلق رکھنے والا کراچی کا، اور لاہور سے تعلق رکھنے والا لاہور کا امجد ثاقب بن جائیں تو اس ملک میں غربت کے جان لیوا نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور نہ جہالت کے تاریک سائے نظر آئیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں بڑک باز سیاستدان تو بہت ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنے والے ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ بہت کم ہیں۔ حالانکہ قومیں نعروں، جلسوں اور دعووں سے نہیں بلکہ اخوت جیسے قومی تعمیر کے اداروں سے ترقی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر امجد ثاقب اور ان کے ساتھیوں کی ان کاوشوں میں مزید برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اجازت لینے سے پہلے ذرا ایک آپ کو جھلک دکھاتے ہیں اخوت کے زیر اہتمام قائم ہونے والے قصور یونیورسٹی کا، اور پھر یہاں پہ جو تقریب منعقد ہوئی اس سے ڈاکٹر امجد ثاقب کا مکمل خطاب اور میں اپنی خطاب کا ایک مختصر سا حصہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں جہاں ہر طرف مایوسی کے اندھیرے ہیں، جہاں ہر طرف جھوٹ اور بہتان ترازی کا غلغلہ ہے، جہاں پولرائزیشن کا ماحول ہے، وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے عظیم کام کر رہے ہیں،
اور میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کام سے متعارف ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دامے درمے سخنے جتنا بھی کر سکتے ہیں اخوت کے اس کام میں اپنا تعاون کرے، اپنے حصے کا تعاون کرے۔ تو آئیے ناظرین، اخوت کا ترانہ پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد اخوت کی یونیورسٹی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں کے منعقدہ تقریب کا احوال ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، ہم محمد کے ادنا غلاموں میں ہیں۔ ان کے سائے تلے، ان کی رحمت تلے، ان کی باتوں کی پر نور خوشبو تلے، ان کی چادر تلے، ان کے دامن تلے، ان کے پر نور گنبد کے سائے تلے، ترجمہ ہے جہاں میں اخوت کے ہم۔ مقہورا مجبور ہے، اس کے ساتھی ہیں ہم، اس کے بھائی ہیں ہم۔ بن کے سورج اندھیروں میں آیا ہوں میں، ایک درخشاں روایت کا حصہ ہوں میں، جو ہمیشہ رہے گا وہ قصہ ہوں میں۔ ہم کو اخلاص ہے، ہم کو احسان ہے، ہم کو انفاق ہے، ہم کو ایمان ہے۔ ہم مٹائیں گے غربت کے گہرے نشان، پھر رہیں گے یہ قاتل اندھیرے کہاں، کون ٹھہرے گا اپنے مقابل یہاں، دسترس میں ہماری زمین آسمان۔ رات کو الوداع الوداع، جبر کی رات کو الوداع الوداع، جھوٹ کا الوداع، سود کا الوداع، خرافات کو الوداع الوداع، اپنے رب سے ہمیں دور جو بھی کرے، ایسی ہر بات کو الوداع الوداع۔
میرا نام سریر احمد ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر چترال سے ہے. السلام علیکم. میرا نام جلال جورک ہے. میں اخوت کالج قصور میں کروں. اور ہمارے کچھ مہمانان گرامی، السلام علیکم. اگر میں یہ کہوں کہ آج کا دن بہت دیر بعد آیا تو یہ بھیجا نہیں ہوگا. نہ جانے کتنے دنوں سے دل کے کسی گوشہ میں یہ آواز بلند ہوتی کہ سلیم صافی کہاں ہے. تو دیر لگی آنے میں، لیکن خیر سے پھر بھی آئے تو آس میں دل کا ساتھ نہ چھوڑا. ویسے ہم گھبرائے تو ایک خوبصورت دن ہے یہ کہ وہ شخص جو ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی دل کی زبان ہے، جو سچ بولتا ہے اور پھر قائم رہتا ہے، وہ شخص آج ہمارے درمیان ہے. حسن نظر، حسن فکر، حسن اظہار، حسن گفتگو، حسن تحریر، ان سب کا ارتکاز اگر دیکھنا ہو تو وہ سلیم صافی ہے. تو میں آپ کو اخوت کے ساتھیوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب والا، آپ نے اخوت کے قرض حسن پروگرام کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا کہ 20-22 برس قبل ایک جو قافلہ کارواں شروع ہوا، آج 200 ارب روپوں کی رقم 55 لاکھ گھرانوں کو ہم پیش کر چکے ہیں. بغیر سود کے دی گئی یہ رقم، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان 55 لاکھ گھرانوں کو، جن کی تعداد 3-4 کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور جو گلگت اور بلتستان سے لے کے بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی غربت ختم ہو گئی. یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہم بڑے انکسار سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ غربت کے خلاف اس جد و جہد میں وہ اکیلے نہیں ہیں. اشفاق احمد صاحب کی بات دہراؤں گا کہ وہ کہتے تھے کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، یہ اکیلے رہ جانے کا نام ہے. بھری دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے آپ 2 آنسو بہا سکیں تو آپ قریب ہیں. تو جناب والا، اخوت وہ کندھا بنی جس پہ سر رکھ کے 55 لاکھ گھرانوں نے 2 آنسو بہائے. اخوت کیا ہے؟ مواخات مدینہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے، ایک ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا بھائی بنا لے. اور پھر تاریخ کی نگاہ نے دیکھا کہ مکہ سے نکلے ہوئے تہی دامن مدینہ پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں اپنا بناتے ہیں اور ایک نیا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی کا فلسفہ ہے. آج پاکستان میں 50% عمراء میں شامل ہوتے ہیں، تو 50%
ایسے فطر ہیں جن کے دامن میں امید کی کوئی کلی بھی نہیں کھلتی. تو اس فلسفہ کو آج کیا ہم نہیں دہرا سکتے؟ ادھر کے لوگوں کو کہیں کہ تم میرے دوست ہو، تمہاری غم میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری ہیں. تو یہ وہ فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر اخوت تعمیر ہوئی. ہم دوستوں نے کہا کہ دوسروں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو ہمیں منظور نہیں. تو درد کی یہ دولت، مواخات کا یہ فلسفہ ہم نے عام کرنا شروع کیا. آج دنیا میں قرض حسن کا یہ سب سے بڑا پروگرام ہے. سود کے خلاف سب سے بڑی کاوش ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، منبروں، مسجدوں، محراب میں بھی یہ کلمہ حق کہا جاتا ہے. کتابوں میں، کہانیوں میں، قصوں میں، اخباروں میں کون ہے جو نہیں کہتا کہ سود اللہ سے کی جانے والی جنگ ہے؟ لیکن کون ہے جو عملی طور پر ان 55 لاکھ گھرانوں کے گھر پہ جا کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو قرض حسن، سود اللہ سے جنگ ہے. تو یہ 6-7 ہزار افراد جو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، یہ اس عہد میں ایک ایسا گروہ ہے جو مواخات. آپ 2 منٹ خاموش ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ گروہ ہے جو مواخات کی کہانی سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آج اسی درخشاں روایت کے اگلے قدم کے طور پر تمہارے ساتھ ایک رشتہ جوڑنے آیا ہوں. اور کڑی در کڑی، ہلکا در ہلکا ایک زنجیر ہے جسے انسانیت کی زنجیر کہتے ہیں. اور اس میں بنیادی کردار مواخات مدینہ کے اس درخشاں فلسفے کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور پھر اس میں برکت اس لیے آئی کہ اس میں سود نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں سود کو کم کرتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں. تو یہ جو کرشمہ ہے یا جو معجزہ ہے، یہ کسی کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے. یہ اس تصور کی فتح ہے کہ اگر آج بھی ہم، وہ کیا اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو مواخات کی وہی شمع جو کبھی عرب کے ریگزار میں روشن ہوئی، وہ کہتی ہے کہ غربت کا علاج نہ تو بھیک میں ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہے. یہ بھائی چارہ میں ہے، ایثار میں ہے، قربانی میں ہے، ایمان میں ہے، احسان میں ہے، اخلاص میں ہے، انفاق میں ہے. اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائی. تو یہ مختصر کہانی بظاہر مختصر ہے لیکن 24 برس پر محیط ہے. کس کس نے راستہ نہیں روکا، کون کون سد سکندری نہیں بنا. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لوگ یہی کہتے تھے صافی صاحب کہ آج کے دور میں بغیر سود، آج کے دور میں مسجد میں بیٹھ کر قرضوں کی تقسیم، آج کے دور میں یہ پیغام کے لینے والوں کو دینے والا بننا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام، جس بھی ملک میں ہم جائیں پہلے تو لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، پھر شک کرتے ہیں کہ پاکستان، کیا پاکستان سے کوئی اچھی خبر بھی آئی؟ یہ کیسی خبر ہے کہ یہاں پر تو 200 ارب کی رقم چلی گئی اور 100% کی شرح سے واپس بھی آ گئی. یہ کیسی کہانی آپ ہمیں سنا رہے ہیں کہ لینے والے دینے والے بن گئے. 60% ہمارے لوگ جو ہیں وہ 1-2 روپے روز دیتے ہیں اپنے کاروبار سے، اور پچھلے سال انہوں نے 35 کروڑ روپے دیا جو ہمارے اس قرض حسن فنڈ کا حصہ بنا. یہ ہے پہلا باب. اور پھر ہمارے دوستوں نے کہا کہ ایک قدم اور بھی چلنا چاہیے. ان چھوٹے قرضوں سے نچلی سطح کی غربت تو ختم ہو جائے گی، لیکن
کردار کی غربت و تعلیم سے ختم ہوگی. ملکیں اور ملک اور قومیں دولت کے نہ ہونے سے غریب اور افلاس زدہ نہیں ہوتی، علم کے نہ ہونے سے. وہ تہذیبیں مٹ جاتی ہیں جہاں پر علم کی شمع روشن نہ ہو. تو پھر ہم نے کہا کہ ایک یونیورسٹی بنائیں جس میں بچوں کو علم دیں. پھر سوال آیا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی فیس کون دے گا؟ اور پھر ایک اور خیال آیا کہ ہم پہلے بھی الٹ کام کر چکے ہیں، ایک اور صحیح. ہم نے کہا کہ بڑی یونیورسٹیاں کہتی ہیں کہ لاکھوں روپے جمع کرو اور پھر کمرہ جماعت میں داخل ہو جاؤ. تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر بھی ایک اور راستہ اپناتے ہیں. پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ، 10 سال بعد 20 سال بعد جب پیسے ہوں گے اس وقت فیس ادا کر دیں گے. تو اس مستقبل کے وعدے پر یونیورسٹی تعمیر ہوئی ہے، اور جہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کھانا پینا پہننا، فیس، کپڑے، ٹیوشن، استاد، سب کے سب جو ایک باپ جس طرح اپنے بچے کو دیتا ہے اور کوئی فیس نہیں دیتا، ایسے ہی معاشرے نے ان کو اپنا بچہ سمجھا ہے. اور کل جو باپ اپنے بچے پر انویسٹ کرتا ہے تو وہ بڑھاپے میں اس کا عصا بنتا ہے. تو ان کو اس معاشرے نے اپنایا ہے اور یہ معاشرے کا عصا بن کر تبدیلی اور انقلاب کی بنیاد بنے گی. آپ یقین کیجئے ان میں سے 95 بچوں نے پہلی دفعہ ٹائی پہنی ہے. آپ ان کی ٹائی دیکھیں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں. ان کی گفتگو دیکھیں، ان کا اظہار، ان کا سلیقہ، ان کا تہذیب. آج یہ 500-700 ہزار ہیں. ہماری چشم تصور 10-20 ہزار بچوں کو یہاں گھومتا پھرتا، پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے، پھول کھلاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. یہ ایک اور خواب تھا قرض حسن کے بعد کہ قرضہ بغیر سود کے، تعلیم بغیر فیس کے. پھر وہ قوم تعمیر ہوگی جو سیاسی اور سماجی اور معاشی انصاف کی علم بردار بنے گی. یہاں ہر صوبے کے بچے ہیں. آپ نے پاکستان کی بات کی ہے ہمیشہ، لیکن آپ یہاں پر 20% بچے کے پی سے، 20% بلوچستان سے، اتنے ہی سندھ سے، اتنے ہی پنجاب سے، پھر گلگت بلتستان سے اور قبائلی علاقہ جات سے دیکھیں. ہمارا ایک کمرہ ہے جس میں 4 بستر ہیں. ایک بستر پہ سندھ کا بچہ سوتا ہے، ایک چارپائی پہ پنجاب کا، ایک پہ بلوچستان کا، ایک پہ کے پی. انٹیگریشن، یکجہتی، اتحاد، اتفاق، تحمل، برداشت. میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا تو میں اس کے دکھ اور درد کو کیسے سمجھوں گا؟ مجھے کیا پتا ہے کہ سوئی کہاں پر ہے؟ مجھے کیا پتا ہے کہ سیاچن کی وادی کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جب کرفیو لگتا ہے تو لوگ کس طرح بھوک سے تڑپتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. دس از این آئیلینڈ آف ورچو. ان سب بچوں کے دوست پورے پاکستان میں ہیں. اب لودھرا میں کوئی بیٹھا ہوا بچہ کہے گا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ پاکستان کے ہر صوبہ میں، ہر ضلع میں میرا ایک بھائی بیٹھا ہوا. تو اس تصور کے تحت یہ یونیورسٹی دیکھیں، اس کے 50 ایکڑ دیکھیں. ایسا ہی ایک کیمپس بچیوں کے لیے چکوال میں ہے، ایک فیصل آباد میں، اور ایک میرے دوست نذیر تونیو بیٹھے ہیں. انہوں نے ایسی ہی ایک جنت NJV اسکول کے نام سے کراچی میں آباد کی ہے. یہ تمام کے تمام بچے علم بھی حاصل کرتے ہیں اور تربیت بھی. ایمان، احسان، اخلاص، انفاق. یہاں 4 ہاؤسز ہیں. یہ شخصیات کے نام پر ہم ہاؤس نہیں بناتے، ہم ورچوز کے نام پر ہاؤسز بناتے ہیں. احسان ہاؤس کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ احسان کیا ہے. احسان صرف نیکی نہیں ہے، احسان تو حسن ہے. حسن آرزو اور حسن جستجو اور حسن کردار ہے.
एक्सीलेंस है, परसूट ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये चारों खूबियां जब इनकी शख्सियत में जमा होती हैं तो फिर ये मवाक़ात के सिपाही बनते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ज़िंदगी का हुस्न लेने में नहीं, देने में है। तो यहाँ पर तालीम भी है, तरबियत भी है। इल्म की कीमत लगी, सरे बाजार रुस्वा हो गया। यहाँ इल्म की कोई कीमत नहीं है। तौहीद और इश्क़ मुस्तफ़ा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जब वो खोबा यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक रूहानी कैफियत का एहसास होता है। और फिर हमने ये सारी की सारी बातें इकबाल से सीखी हैं। अभी मैंने पहले भी ये बात कही थी, अब फिर दोबारा सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ कि इकबाल ने मस्जिद करतबा में जाकर बहुत आंसू बहाए। करतबा एक शहर है जो 8वीं और 9वीं सदी हिजरी में दुनिया का दूसरा बड़ा शहर था, और वहाँ पर एक करतबा यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। कोई ऑक्सफोर्ड नहीं था, कोई हार्वर्ड नहीं था। वहाँ पर तो कीचड़ और गर्दो गुबार के सिवा कुछ भी नहीं था। करतबा यूनिवर्सिटी में इल्म, हिकमत और फहम और फरासत के चिराग रोशन होते थे। तो इकबाल ने वो जो नज़्म कुर्तबा की मस्जिद में बैठ कर लिखी और वो जो दुआ जो उसके दिल से निकली, कहते हैं कि इकबाल अगर कोई और शेर न भी लिखता तो यही लिखते हैं, पर उसे इकबाल कहा जाता। तो वो मैं बार बार दोहराता हूँ इन नौजवानों के सामने किस्सा कि मस्जिद में बैठकर इकबाल रंजीदा है, दिल गिरफ्ता है, आंसू बहाता है, दुख और दर्द की कैफियत में डूबा हुआ है, बेचैन और बेकरार है उसकी रूह जो है। लेकिन जो ही वो करतबा की मस्जिद से बाहर निकलता है तो फिर वो न जाने कहां से हवा का एक झोंका आता है और वो पुरुउम्मीद हो जाता है। वो माजी को फरामोश करके दरिया के मस्जिद के साथ बहते हुए दरिया के किनारे खड़ा हुआ उस पार देखता है, उफक के दूसरी तरफ। और फिर वो कहता है कि उस दरिया की बहती हुई मौजों को मुखातिब करके कि आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब। तो जनाब सलीम साफी, ये और जमाने का ख्वाब है। ख्वाब देखने चाहिए, ताबीर तक वही पहुंचेगा जो ख्वाब देखेगा। बहुत से लोग हमें दिल जलाने भी आते हैं कि ये कैसे ख्वाब हैं। नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर, आरज़ू की आरज़ू होने लगी। यानी इतनी नाउमीदी हमें वो बढ़ा देते हैं कि हमारे लिए कोई आरज़ू करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हर रोज़ जो सुबह सूरज की किरण आती है वो एक पैगाम लेके आती है कि खुदा अभी मायूस नहीं हुआ तो हम क्यों मायूस हैं। मुझे आपकी दर्दमंदी का एहसास है जब आप गुफ्तगू करते हैं और जब आप लिखते हैं। तो एक चीज लफ्ज में है, एक पसे लफ्ज भी है, एक सतूर में है, एक बैन सतूर भी है। मैं उस दर्द की कैफियत से मुकम्मल आशना हूं जो आपके लहजे में है, जो आपके कलम में है, जो बैन सतूर है, जो पसे अल्फाज है। तो ये छोटी सी काविश है, हमें आपकी रफाकत चाहिए। आप यहाँ आया करें। ख़ास तौर पर जो पश्तो के स्पीकिंग लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास हमारे भाई, उनको भी बुलाएं, ज़रा हमसे गुफ्तगू करें। तो ये कहानी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हम आपसे सुनना चाहते हैं, ये बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं कि सच क्यों बोला जाता है, सच क्यों बोलना चाहिए, सच की क्या अहमियत है। क्या हम बर्बादी के इस गहरी दलदल से निकलेंगे, या आपकी जुबान से उम्मीद के कलमात सुनना चाहते हैं, या आपको देखकर आपके नकूश हाय कदम पर चलना चाहते हैं।
آپ یقین کیجئے یہ وہ بچے نہیں ہیں جو کسی آپ عام درسگاہ میں دیکھیں گے. ان کے اندر ایک جستجو ہے، ان کے اندر ایک خواہش اور امنگ ہے کہ انہوں نے کل کس طرح سے اپنے وطن کو یہ سب کچھ جو انہیں ملا لوٹانا ہے. تو میں اپنے بورڈ کے ممبران کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، مہمانوں کی طرف سے اور ان بچوں کی طرف سے پھر سے آپ کا مشکور ہوں. اور یہ جو اخوت یونیورسٹی ہے یہ قرطبہ یونیورسٹی کا ایک اگلا قدم ہے. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد. اور پھر اقبال کا آخری شعر پڑھ کر میں اجازت لوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ہمیں آکسفورڈ نہیں چاہیے، ہمیں کیمبرج نہیں چاہیے، ہمیں ہارورڈ نہیں چاہیے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایک خدا کی بندگی، عشق مصطفیٰ اور پوری انسانیت سے محبت. بہت شکریہ. الحمدللہ یہاں پہ وہ چیز ہم نے دیکھی کہ جدید تعلیم لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین سے رشتہ اور ناتا، اور یہ کہ لکھ پڑھ کے پیسے کا مشین نہیں بننا ہے، بلکہ ان صفات کا، ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق کا ایک مجموعہ اور نمونہ بننا ہے. تو یہ نسل اگر پاکستان میں آگے آئی تو انشاءاللہ پاکستان اس کو خوشحال ملک بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ایک مزدور ہوں، لیکن مجھے اپر سے اپر کلاس کی زندگی کو بھی دیکھنے کا اور قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے. اور مجھے اس ملک کے پسے ہوئے اور غریب طبقات کو بھی موقع ملا ہے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کسی آپ لوگوں کی دلجوئی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا. یہ لوگ جو ان کے اربوں کربوں دیکھ کے ان پہ رشک کرتے ہیں اور ان جیسا بننا چاہتے ہیں، یقین جانیے آپ قریب جائیں تو میں تو کم از کم ان لوگوں کی زندگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جو سکون سے محروم طبقات ہے وہ لوگ. ہاں، جنہوں نے اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنے علم کو اللہ کا عطیہ سمجھا ہے اور اس میں انفاق سے کام لے رہے ہیں، تو مجھے ان کے سکون پہ اور ان کے کردار پہ رشک آتا ہے. اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو زندگی میں ایک تو جو اب میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو رہا ہوں، ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے، یہ جو بے سکونی بڑھ گئی ہے، بے اطمینانی بڑھ گئی ہے، تو مسئلہ ہمارے نئی نسل کا بھی اور قوم کا یہ بن گیا ہے کہ وہ لذت کے پیچھے بھاگتے ہیں. سکون لذت میں نہیں ہے. آپ لذت کی بجائے خوشی کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں، اور خوشی جتنی انسانیت کی خدمت میں ہے اتنی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. خوشی دائمی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد آپ کو احساس گناہ نہیں ہوتا، لیکن لذت کے بعد وہ جو احساس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اس چند لمحے کی لذت کو بھی بہت بڑے عذاب میں بدل دیتا ہے. دوسرا
ایک تو یہ ہے کہ جو میں یہ توقع کروں گا، آپ لوگ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر امجد ثاقب نے یہ سوچ اپنا لی تو کتنے لوگوں کے لیے، آپ جیسے کتنے لوگوں کے لیے اور کتنے خاندانوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک وسیلہ بنا دیا کہ ان کی زندگی سنور سکیں اور وہ پاکستان اور اس معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ اور آپ سب ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو میری ایک تو یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے اگر وہ قرضے والا پروجیکٹ اتنی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ان میں سے بہت سو نے صرف اپنی زندگی نہیں سنواری بلکہ انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ریپیٹ کیا، ریپلیکیٹ کیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ لکھ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ صرف اپنی زندگی سنواریں، بلکہ یہ کوشش کریں، یہ آپ کا اخلاقی بھی فرض بنتا ہے کہ قرآن ایجنسی کا پڑھنے والا یہاں پہ وہ اپنے علاقے کا امجد ثاقب بننے کی کوشش کرے قرآن ایجنسی میں، اور گوادر کا پڑھنے والا بچہ وہ اپنے علاقے کا امجد ثاقب بننے کی کوشش کرے، اور لاہور کا پڑھنے والا لاہور کا امجد ثاقب بننے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو قرآن اور دین کی ہماری روح ہے، ایمان، احسان، اخلاص اور تقوی، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا دے۔ آپ یقین جانیے، صرف باقی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو چھوڑیں، اگر صرف اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں بھی آپ سب نے بھی یہ عہد کر لیا کہ لکھ پڑھ کے ہم نے سلیم صافی اور وہ نہیں بننا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرح، بلکہ ہم نے امجد ثاقب بننا ہے، تو اس ملک کو جنت بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور جب آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے تو نہ یہ مایوسی ہوگی اس ملک میں، نہ یہ اندھیرے ہوں گے، نہ یہ نفرتیں ہوں گی، نہ یہ بدامنی ہوگی، بلکہ یہ ملک حقیقی معنوں میں پاکستان بن چکا ہوگا۔ اور دوسری جو میں وقت بہت زیادہ لے لیا اور میرے موضوع کے لیے ٹائم بہت کم ہی رہ گیا ہے، بلکہ شاید میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے، مجھے خود بھی جلدی ہے، لیکن دیکھیں جو بات اللہ کی ہے اس میں تو پھر دوسری بات ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی بات یہی ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ میں سچ بولنے والے کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصادقین۔ اور پھر جو ان کو سب سے زیادہ عزیز ہستی تھی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی سب سے بڑی صفت یہی تھی کہ وہ صادق تھے، امین بھی تھے، بہت ساری اور بھی صفات ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ آخرت میں منافق کے انجام کو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کافر سے بھی بدتر جگہ پہ ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اور منافق کی جو 4 نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس میں ایک جھوٹ بولنا ہے۔ قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا
ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق، اور اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو جب اللہ اور اس کے نبی نے سچ کو مومن کی شان بتایا ہے اور جھوٹ کو منافق اور دوزخ کے بدترین درجے میں جانے والے کی نشانی بتائی ہے، تو اس کے بعد تو اس پر کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد پھر کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سچ بولنا وقتی طور پر مشکل لگتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا انجام بہت اچھا نکلتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر تو فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی کنجی یہی ہے کہ آپ سچ بولیں اور جھوٹ سے گریز کریں۔ اس کی بعد جھوٹ بولنے والے کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے والے کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آج اگر اتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ، سرکار کو ٹیکس کیوں نہیں دیتے جو اس کا فرض ہے، جس کا قانون میں سزا بھی مل سکتا ہے؟ کیونکہ اسے یہ شک ہے کہ اوپر جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ میرے وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہی پاکستانی ڈاکٹر امجد ثاقب اور عبدالستار عیدی پہ اندھا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں، اور سچ بولنا بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم اتنا پھر کریں کہ اعراض کریں، اس موضوع پہ بات نہ کریں، کہ کم از کم جھوٹ بولنے سے تو بچ جائیں۔ ہم بھی پاکستان کے اندر بہت سارے موضوعات پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سچ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو میری تو کم از کم ذاتی طور پر یہ کوشش پھر ہوتی ہے کہ اگر سچ نہیں بول سکتا تو خاموش رہ کے کم از کم جھوٹ بھی نہ بولوں۔ اور پھر گناہ بہت سارے ہیں، برائیاں بہت ساری ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ بانجھ ہوتے ہیں۔ آپ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک جھوٹ بول کے پھر آپ وہاں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اس پہ پوری ایک عمارت تعمیر ہوگی۔ وہی جھوٹ پھر آپ کو منافقت پہ بھی مجبور کر دے گا، وہی جھوٹ پھر آپ سے دوسروں کی حق تلفی بھی کروا دے گا۔ یعنی جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بچے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس کے بعد صرف انسان شکل سے انسان لگتا ہے لیکن وہ حیوان بن چکا ہوتا ہے۔ اور سچ ایک ایسی خوبی ہے کہ وہ بھی بانجھ نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر صرف اس ایک صفت کو پیدا کریں تو وہ سچ آپ کو زندگی میں خود بخود بہت سارے
غلط کاموں سے بچائے گا اور آپ سے بہت سارے اچھے کام کروائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ رسوائی کی کنجی ہے، اور سچ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جس طرح آپ اکثر میڈیسن لیتے ہیں تو میڈیسن کڑوا ہوگا، لیکن علاج کی صورت میں اس کا آپ کے بدن کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جھوٹ میٹھے کی طرح اور چینی کی طرح وقتی طور پر پرکشش ہوگا، لیکن جس طرح وہ آخر میں جا کے شوگر جیسی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، تو اسی طرح جھوٹ وقتی طور پر آسان اور انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، لیکن آگے جا کے وہ دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، رانجل صاحب کا، باقی سب کا کہ یہ موقع مجھے فراہم کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں کہ میں یہاں سے ایک امید لے کے جا رہا ہوں، اور پچھلے 7-8 سال میں آج پہلا ایک ایسا دن ہے کہ میری سوچ پہ مایوسی کی بجائے امید کا غلبہ ہو گیا ہے، اور میرے ذہن پہ خوف کی بجائے ایک بہتر مستقبل پاکستان کا مجھے نظر آنے لگا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیا، اور ابھی تک جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، اور اللہ کرے کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں پاکستان بن جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں جھوٹ بولنے والے سیاستدانوں سے، صحافیوں سے، اینکر سے، کاروباری لوگوں سے، جھوٹ بولنے والے جرنیلوں سے، ان سے نجات ملے، اور ہمیں ہر طرف حق اور سچ کا ساتھ دینے والے اور قوم کی تعمیر کے لیے سوچنے والے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ملے۔ بہت شکریہ۔